मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जॉन। अभी हमने अपने जो रोज़ाना की तलावतें हैं वो सुनी हैं, और अभी हम अपनी जो डेली की तलावतें हैं उन पर गौर व खोज देखते हैं। तो आज साल के दौरान 33वें हफ्ते का जुम्मा है और आज है 22 नवंबर। आज के जो दिन की यादगार है मुक़द्दस सिसिलिया के नाम से है। थोड़ा बहुत मैं मुक़द्दस सिसिलिया के बारे में बयान करूँगी, लेकिन उसके अलावा जो उनके बारे में जो डिटेल है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर दूं, ताकि सब अपनी सहूलत के मुताबिक इंग्लिश और उर्दू में उसको पढ़ सकें। क्योंकि अभी डिटेल बयान भी कर दूं तो क्योंकि ये जो वीडियोस मेरी होती हैं इनका टाइटल, एक का टाइटल डेली रीडिंग्स होता है और दूसरे का डेली रिफ्लेक्शन होता है। तो कोशिश करूँगी कि इस पे भी वीडियो बन जाए, लेकिन वो क्योंकि यूट्यूब पे रहेगी और सोशल मीडिया पर डालते मेरा दिल नहीं करता। एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं कि वो एक छोटी सी भी वीडियो अगर डाली है तो फेसबुक ने वो ढेरों ढेर उसके जो रील्स बना दी हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा डर जाती हूँ उस पर वीडियो डालते हुए कि छोटी सी वीडियो हो और वो इतना उसका कबाड़ा कर देते हैं, तो मेरा दिल नहीं करता उस पर डालने के लिए। तो बेहतर यही है कि पोस्ट ही हो, पोस्ट सही रहती है वहाँ के लिए। तो आज की जो हमारी जो पहली तलावत है मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना रसूल ने, मतलब आपके जो रसूल है मुक़द्दस यूहन्ना, उसने लिखी। आज एक नई बात आपको बताती हूँ। जैसे मैं तो बताती रहती हूँ कि उसने 5 किताबें लिखी हैं, यूहन्ना के इंजील 3 ख़त, और ये एक मुकाशफा की किताब लिखी। फिर वो अपनी तिबई मौत मरा, ये भी सबको पता है। पतमस के जजीरे पे कैद था वो, और बड़ी अज़ियतें और सोबतें जो उसने झेली अपनी ज़िंदगी में। तो एक बड़ी ही अहम बहुत ही ख़ास बात है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के बारे में कि अपनी तबी मौत मरा कैसे वो, मतलब मरने ऐसा नहीं था कि जो हुकूमत थी तो वो बाकी लोगों को तो उन्होंने कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी, बुरे तरीके से मारा और उनको मारने की कोशिश नहीं की। इनको भी मारने की कोशिश की गई थी, और कोशिश ऐसे थी कि तेल से भरा हुआ जो बड़ा सा एक कढ़ाई होती है, कड़ा होता है, जो बड़ा सा कड़ा होता है, कितना बड़ा ला लो कि जिन्हें जिदे देखा नहीं है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना जब, तो फिर पता चलता है कि अजीतों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि बस खुदा ही माफ़ करे। तो यूहन्ना रसूल को उसमें डाला गया था, गरम कड़कते हुए तेल के अंदर डाला गया था। लेकिन जब उसको निकाला गया तो उसको एक एक ज़र्रा बराबर जो होता है ना, ज़र्रा बराबर भी उसको पसंद नहीं पहुंची थी। तो ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है यूहन्ना जो रसूल है उसको लेके। और इसीलिए आज हम 2024 साल गुजरने के बाद भी यूहन्ना रसूल को बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, उनकी जो मोहब्बत थी मसीह यीशु के लिए, मुक़द्दस मरियम के लिए, उसको याद करते हैं। और रहती दुनिया तक हम याद करते रहेंगे। रहती दुनिया तक मसीह यीशु का नाम रहना है, खुदा का नाम रहना है। तो जो रसूल थे उनके नाम तो रहने ही रहने हैं, लेकिन बाकी जो जान देने तक वफ़ादार रहे शागिर्द, जितने भी अरबों खरबों जितने भी पूरी दुनिया में शागिर्द थे उस टाइम से लेके बाद अभी तक, जो जान देने तक वफ़ादार रहे, तो वो भी रहती दुनिया तक याद ही रहेंगे। तो अभी आते हैं हम अपनी मुकाशफा की किताब की तरफ। तो हम देखते आ रहे हैं कि यूहन्ना रसूल क्या देखता है, या फरिश्ते ने उसको क्या दिखाया, या मसीह यीशु यूहन्ना रसूल को क्या दिखाते हैं। तो उसमें यूहन्ना रसूल ने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, संडे को ईद भी है, तो वो एक बड़े से तख्त पे बैठे हैं और जो 24 बुज़ुर्ग हैं वो आगे पीछे बैठे हैं, उनको सजदा कर रहे हैं। फिर कल की तिलावत में था कि एक तुमार लाया गया जो कि कोई नहीं खोल सकता था, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है, यीशु बादशाह है, उसने इसको खोला। उसके आगे भी तिलावतें हैं, लेकिन बीच में ख़ास दिन आ जाते हैं तो फिर वो आगे चली जाती हैं तिलावतें। तो जो आज की जो तिलावतें हैं, आज की जो तिलावत है, कल की जैसे चार चार थी कि यीशु मसीह रोया, कल की 4 तिलावतें क्या थी, गड़बड़ कर जाती हूँ तिलावत कर उसको। कल की 4 तिलावतें भी अहमद की हामल थी, झील और उसको गड़बड़ कर जाती हूँ।
لیکن آج کی جو ہے، آج کی میں سٹارٹ میں اس کا جو ہم دیکھتے ہیں نا، اس نے کتاب جو اس کا وہ ہے سنہری آیت ہے مکاشفہ کی، مکاشفہ 10 باب 8 سے 11 کی جو سنہری آیت ہے وہ ہے، میں نے کتاب لی اور نگل لی، کتاب لی اور کھا لی. تو اس پہ مجھے یاد آتے ہیں فدراسی جب سکھاتے ہیں. اب تو خیر ان کی بہت کم آتی ہیں ویڈیوز، پہلے بہت آتی تھی، بہت زیادہ. وہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ بھی بائبل کمیشن کا جو پیج ہے، CBCP کیتھلک بائبل کمیشن پاکستان CBCP، تو اس کے اوپر آپ کو فدراسی کی بائبل اسٹڈی کی ویڈیوز مل جائیں گی. اور وہ اس لیے ہیں کہ ہم سیکھیں کہ بائبل اسٹڈی کیسے دی جاتی ہے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تو بہت سارے سالوں میں بہت موقع ملے کہ ان کو لائیو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سوال جواب کر کے تو سیکھنے کا موقع ملا. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ کلام نو کھایا کرو، کھاؤ، اس کو چباؤ، اس کی جگالی کرو، اس کو باریک باریک کرو. اس کو مطلب بولنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم پڑھیں کلام کو پڑھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، میمورائز کریں اس کو، اور اس کو اپنے دل میں بسا لیں. دل میں بسائیں گے تب ہم اس قابل ہوں گے، ہمیں اس کو اوڑھ لیں اور اوڑھ کے ہم لوگ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. تو مجھے فدراسی یاد آ گئے. تو آج کی جو تلاوت ہے مکاشفہ کی کتاب کی، وہ خدا باپ کی جو دوہری نوعیت ہے کہ خدا باپ بھی ہے اور کلمہ بھی ہے، کلام بھی ہے. تو یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے. اور چھوٹے تمار کا میٹھا ہونا خدا کی خوشخبری کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کا پیٹ میں کڑوا ہونا کیا ظاہر کرتا ہے. میٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے اس کلام کو پڑھا، ہم نے قبول کیا، ہم نے اس کو پہن لیا، اوڑھ لیا، اور اب ہم اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. ہم لوگ جیسے بیج بونے والے کی مثال ہے نا، کہ راستے پہ گرے، پتھریلی زمین پہ گرے، جھاڑیوں میں گرے، اچھی زمین پہ گرے. تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ منہ میں میٹھا ہونا مطلب کہ اچھی زمین پہ گرے ہیں، وہ پھل لائیں گے. اور پیٹ میں جا کے کڑوا ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہم نے کھا تو لیا، لیکن ہماری جو دنیاوی پریشانیاں، مسئلے مسائل ہیں، وہ انہوں نے آ کے نا اس کو بس ختم کر دیا. تو اس میں قبول وقتی طور پہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن ہم مستقل طور پہ قبول نہیں کرتے ہیں. تو جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کو جب تمہار کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ ہمیں بھی پاک کلام کو کھانے کی اور لینے کی جو تنبیہ کی جاتی ہے. تو ہر روز کے پیغام میں یہی ہوتا ہے کہ خدا کا کلمہ، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، مطلب مسیح یسوع، مسیح یسوع، مسیح یسوع، جیزس. اسی کے بارے میں جاننا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو مطلب ساری ہماری زندگی کا جو دار و مدار ہے نا، اسی کے گرد گھومنا پھرنا چاہیے. تو یہ بھی سراسر یہ جو آج کی تلاوتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر وہ یوحنا رسول کے ذریعے بتائی گئی ہیں تو وہ بھی یہی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں پاک کلام کو پہن لینا ہے، اوڑھ لینا ہے. تو اگر ہم پورے طریقے سے دل سے اوڑھیں گے، اس کو دل سے پہنیں گے، دل سے قبول کریں گے، تو وہ ہمارے لیے میٹھا رہے گا، یعنی کہ اچھا پھل لائے گا، 100 گنا پھل لائے گا. اور اگر وہ ہم پورے طریقے سے دل سے، ایمان سے اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کلام کو، تو وہ ہمارے پیٹ میں جا کے کڑوا پن پیدا کرے گا. تو مسیحی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا تک، تو یہ جو لکھتی ہوں میں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں کہ یوحنا کو تمہار کھانے کا حکم دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں مکمل طور پر شامل ہونا چاہیے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مسیحی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری پوری دنیا تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے، چاہے اس میں قربانیاں دینی پڑے. پہلا فیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے کھانا ہے، چبانا ہے، نگلنا ہے، ہضم کرنا ہے. ہضم کر کے جب ہمارے اسٹمک میں جائے اور اس کے بعد ہضم ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں جو توانائی بنے گی، جو ہمارے خون میں
سرات کر کے پورا سر سے پاؤں تک ہمارے خون میں شامل ہوگی اور ہمیں توانائی دے گی، تو اس توانائی کو ہمیں کس کام کے لیے لگانا ہے، پھر ہمیں اس توانائی کو، اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ہمیں اس توانائی کو لگانا ہے۔ تو یہ ہے آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس کا مطلب۔ تو زبور بھی دیکھتے ہیں ہم، 118 زبور ہے، خدا کی ابدی رحمت اور محبت کی تعریف ہے، اور یہ زبور اس بات کی خوشی کا اعلان کرتا ہے کہ خدا کے وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ خدا کے جو بھی وعدے ہیں، جیسے خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری پریشانیاں، مشکلات، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجے گا، تو اس نے بھیجا، اور اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوا کہ جو پتھر میں ماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا بن گیا، یہ ہوا تھا۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہم کیا پیدا ہوئے، مسیح کے فالوور پیدا ہوئے، اور مسیح کی زندگی اور مشن کو ہم نے ہی ظاہر کرنا ہے پوری دنیا تک۔ خدا پر بھروسہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ہمارے کتنے بھی مشکلات ہوں، ہم نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ایمان اور بھروسہ، خدا کے اوپر ایمان بھروسے کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنے دل کو ہمیشہ ہم نے کلام سے ہی بھرنے کی دعوت دینی ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جو حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں وہ آ سکیں۔ جو لوکا کی انجیل ہے آج ہماری، اور لوکا طبیب تھا، ساروں کو پتہ ہے، طبیب کے علاوہ وہ پولس رسول کا ساتھی تھا۔ لوکا نے مقدس لوکا کی انجیل لکھی، اور اس کے علاوہ اس نے رسولوں کے اعمال لکھے، اور اچھا کمپینین بولا جاتا ہے اس کو، کہ بہت اچھا، کہ بہت جہاں پولس رسول گیا تو مقدس لوکا ساتھ ہی ہوتا تھا، برناباس بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں تین اہم نکات۔ پاکیزگی کا تصور، جیسے ہم سمرائز کرتے ہیں جو آج کے ہماری تلاوتیں زبور ساری چیزوں کو ملا کے، تو ایک تو پاکیزگی کا تصور ہے کہ ہماری زندگی خدا کے لیے ایک عبادت گاہ ہے، یا ہم نے اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے بھرا ہوا ہے، یا اپنے دل میں ہم نے اتنی جگہ رکھی ہے کہ ہم مسیح کے کلام کو اپنا سکیں، قبول کر سکیں۔ کیسا کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے خدا کے کلام کی مٹھاس اور کڑواہٹ، کہ ہم خدا کے وعدوں کی خوشی کے ساتھ اس کے احکام کی مشکلات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مٹھاس تو یہ ہوئی نا کہ سب اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے قبول کر لیا، لیکن کڑواہٹ مطلب ہے کہ اس سے مشکلات بھی آتی ہیں، تو کیا ہم ان مشکلات کو قبول کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں ہم۔ تو خدا ہمیں اور زیادہ اپنے کلام کو قبول کرنے کا اور اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ بنائے۔ اور گواہی کا عہد، تیسرا اس میں نقطہ ہے، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گواہی کا عہد۔ تو گواہی کے لیے، کیونکہ آج کا دن جو یادگار ہے وہ ہے مقدس سیسیلیا کے نام سے، تو مقدس سیسیلیا نے کس طریقے سے ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے آپ کو کیسے وقف کیا مسیح یسوع کے لیے، رومن حکومت کے ہوتے ہوئے، تو یہودی بھی نہیں تھی، میرا خیال ہے وہ تھی، کون تھی یہ، رومن نژاد بولتے ہیں نا ان کو، کہ وہ تھی، لیکن اس نے پہلے تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی رکھا، کنوارے پن میں رکھا اپنے آپ کو، اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک غیر مسیحی سے شادی کی، اور اس کو بھی بپتسمہ دلا کے تو اس نے مسیحی کیا۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 22 نومبر کو ان کا دن منایا جاتا ہے، اور رومن چرچ کی ابتدائی شہدا میں سے یہ ہیں، اور موسیقی کی سرپرست ہیں۔ سینٹ سیسیلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رومن نژاد تھی اور اپنے ایمان میں انتہائی مضبوط تھی، انہوں نے اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کے لیے وقف کر دی۔ تو زندگی کیسی تھی مقدس سیسیلیا کی؟ تو ایک رومن مسیحی خاتون تھی جنہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی کنواری حالت کو خدا کے لیے مخصوص رکھیں گی، لیکن پھر بھی بعد ازاں ان کو شادی کرنی پڑی، اور ان کی شادی غیر مسیحی نوجوان سے ہوئی،
شادی کے دوران ہی انہوں نے اپنا جو ہسبینڈ تھا اس کو بپتسمہ دلوایا. جب مسیحی روایات تھی وہ سارا کچھ بتائیں اور بپتسمہ دلوا کے انہوں نے خدا کے پیغام کو پھیلانے کا اس طرح سے بھی کام جاری رکھا. مقدس سیسیلیا جو مسیحیت کے لیے انہوں نے اپنی بے خوفی اور عقیدے کے اظہار کی وجہ سے گرفتار کیا گیا. وہ اتنی بے خوف تھی، اتنے بے خوف ہو کے وہ مسیح کی خوشخبری کو دنیا تک پہنچا رہی تھی، لوگوں کو سناتی ہوتی تھی کہ اسی وجہ سے اس وقت کی جو حکومت تھی تو انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور ہر طرح کے ظلم و ستم کا سامنا اس نے کیا. لیکن اس ظلم و ستم کو سہنے کے باوجود مقدس سیسیلیا نے اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑا. ان کے صبر اور ہمت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا. ان کی شہادت کا واقعہ مسیحی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. موسیقی کی سرپرست تھی وہ، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شادی کے دن بھی خدا کی حمد و ثنا کے گیت گا رہی تھی. ان کی زندگی اور محبت بھری عبادت موسیقاروں کے لیے ایک مثال ہے. مقدس سیسیلیا کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ مقدس سیسیلیا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوط رہنا اور خدا کی محبت کو بانٹنا. اور خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے اس کا بیٹا. تو اس کو کیسے بانٹنا ہے کہ پہلے تو اس کو اپنانا ہے، قبول کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بانٹنا ہے. ہم نے پوری دنیا تک بانٹنا ہے. تو یہ ہم مسیحیوں کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا کی جو محبت ہے اس کو پوری دنیا کو دینا ہے. پوری دنیا کو کیسے دینا ہے؟ اپنا جو ہمارا اپنا آپ ہے اس کے ذریعے دینا ہے. یہ نہیں کہ پڑھ کتابات ایسا لوگوں کو سنا دے رہنا، یہ نہیں. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں، بھلے ہم عورت ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بچی ہے، کچھ بھی ہے. تو اپنا جو ہمارا جو رہن سہن ہے اس سے ہمارا پتہ چلے گا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم مسیحی ہیں. اور اس طریقے سے ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم مسیحی ہیں. تو ہم اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں اور موسیقی اور دعا کے ذریعے اس کی تعریف کریں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم موسیقی کے آلات کو یوز کر کے ہم خدا باپ کی حمد و ثنا کریں. اسی وجہ سے سب کو پتہ ہے کہ جب ہماری عبادات شروع ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے خدا باپ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. بھلے کوئی پرے میٹنگ ہو، بھلے کوئی روزری کی عبادت ہو، یا خاص دنوں کی باتیں ہوں، عیدیں ہوں، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے موسیقی کے آلات کے ساتھ خدا باپ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو تلاوتیں تھیں ان پہ غور و خوض تھا، اور ساتھ میں جو آج کے دن کے حوالے سے مقدس سیسیلیا کی یادگار ہے، جو ان کی میموریل کا دن ہے وہ منایا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے سنا. تو یہ سب آپ کو فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے میرا یاسمین جون والا، اس پہ بھی، اور ہو سکتا ہے کہ میں کچھ گروپس میں بھی شیئر کر دوں، خاص طور پہ جو سینٹس کے حوالے سے ہیں. تو ضرور دیکھیے گا، وہاں پہ آپ کو آرام سے تسلی سے پڑھنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ کریں یہ انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں آپ اس کو پڑھ سکیں گے. تو مسیح یسوع خدا باپ جو ہے وہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے. مسیح یسوع کے نام میں خدا باپ کی تعریف ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین.